अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज फिर हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं बरतरफ मुलाजमीन का जो इशू है, उनकी जो बहाली के मसाइल हैं उस पर। और कंटिन्यूसली मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान के कोने कोने से जो है वो मुलाजमीन जो बहाल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के फ़ैसले की रोशनी में, वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और अपने मसाइल बताते हैं और कहते हैं कि तैयब भाई अभी तक बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अभी तक इनको बहाल नहीं कर पा रहे। और चूँकि मेरा और आपका साथ शुरू दिन से है तो इसी वजह से और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो इंसानी बुनियादों के ऊपर, और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि बहुत ज़्यादा असर भी हो रहा है इन सारी चीज़ों का। जैसे कि SSGC वाले इस चीज़ के विटनेस हैं कि किस तरीके से उनकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और फिर वीडियो बनाने के बाद उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी गई, मैसेज आए और मैं सब दोस्तों का शुक्र गुज़ार हूँ कि वो अपने तौर के ऊपर जो जो उनसे हो पाता है यही दुआएं वो देते हैं, और यही दुआएं काफ़ी हैं हमारे लिए। बहरहाल बहुत सारे अभी एक अभाम जो है वो मौजूद है, ख़ासकर जो डाटा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया उससे मुतल्लिक। और मेरी इस सवाल से जो मरकज़ी कमेटी है मुलाजमीन बहाली की, उसके जो हेड हैं असद मुग़ल साहब, उनसे भी बात हुई थी कि सर ये जो डाटा आपका जो मौक़िफ़ है, जो बरतरफ मुलाजमीन को जो वकला रिप्रेजेंट करते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये था कि सर तकरीबन 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है वो 17 दिसंबर और 17 अगस्त के फ़ैसले से जो है वो मुतासर हुए थे। और टोटल जो फिगर वो 16,000 समथिंग का फिगर है, यानी 16,000 ओवरऑल ये 16,000 का बताया जाता रहा। जबकि जो अटार्नी जनरल ने डाटा दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से, क्योंकि ये जो नज़रसानी का केस था ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ही केस था, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो डाटा प्रोवाइड किया उसमें उन्होंने जो है वो 32 इदारों का डाटा दिया था और तकरीबन 5,000 से कुछ ज़्यादा मुलाजमीन थे। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिम जो है वो बरतरफ हुए। ताहम अटार्नी जनरल से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि ओवरऑल तो 72 इदारे थे, लेकिन 32 इदारों ने जो है वो टर्मिनेशन लेटर जारी किए थे। बहरहाल फिर एट द एंड क्या हुआ था कि 17 दिसंबर वाले दिन जिस टाइम ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया 17 दिसंबर को, फ़ैसला सुनाने के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने हमें मुकम्मल डाटा प्रोवाइड करना है, क्योंकि डाटे के अंदर अभाम है। अब ताकि सारा डाटा आ जाए तो उसमें हमें रीज़न्स या डिटेल्स जो हमने लिखनी है जजमेंट में, जो डिटेल जजमेंट लिखनी है उसमें हमें आसानी होगी। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं सबमिट करा दूँगा। अब ये बात मेरी आगे गौर से सुननी है आपने। अब हमें ये था कि अटार्नी जनरल ने शायद जमा करा दिया है। अच्छा, 29 दिसंबर को ना 29 दिसंबर को मेरी तकरीबन दिन की 11:30 से 12 से 1 बजे के दरमियान, मैं था, एक और सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, हमारी अटार्नी जनरल से गुफ्तगू हुई। AG साहब अपने सुप्रीम कोर्ट से बाहर जा रहे थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में पहुंचे तो मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने उनसे पूछा, दूसरे दिन जर्नलिस्ट भी मेरे साथ थे, मैंने कहा सर वो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे डाटा तलब किया था सैकड़ एम्प्लॉइज से मुतल्लिक, क्या आपने वो सबमिट करा दिया है? AG साहब ने कहा वो तो मैंने सबमिट करा दिया है। और मैंने कहा कितना है? उन्होंने कहा तकरीबन 5,000 एम्प्लॉइज़ का डाटा है, वो मैंने सबमिट करा दिया है। अब मैं ये नहीं, अच्छा फिर क्या होता है? ठीक है, मैं तो वो टिकर भी बना दिए, चला भी दिए, और वो अपने चैनल्स के ऊपर भी और बाकी मीडिया में भी ये चीज़ें चल गई कि वो जो इजाफी डाटा था वो सबमिट हो गया और अटार्नी जनरल ने सबमिट करा दिया, और तकरीबन जो है वो 5 से 6,000 एम्प्लॉइज़ का डाटा है। तो इस हवाले से मुझे अपने जो मेरा चैनल है बोल, वहाँ से मुझे कॉल आई कि तैयब ये 5,000 या 6,000 एम्प्लॉइज़ का आप कह रहे हो या AG कह रहे हैं, तो ये तो 16,000 थे, ये क्या बहाम है? पर मैंने कहा ये तो अटार्नी जनरल ने कहा, मुझे भी अभी इस सवाल से मैंने कहा मैं क्लियर नहीं हूँ। मैंने उसको ये बैकग्राउंड बताया जो मैंने अभी आपको बताया है।
اب پھر کیا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ چیز چلا دی، اب پھر 31 دسمبر کو، یعنی کہ یہ 29 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایڈیشنل ڈیٹا، اب 31 دسمبر کو اٹارنی جنرل آفس سے لیٹر نکلتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نام، اور امیجیٹ اس کے اوپر کہ، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے۔ اب پہلے یہیں پہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ 29 دسمبر اور 31 دسمبر یہ دو چیزیں واضح ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے جی صاحب نے ہم سے جو ہے وہ غلط بیانی کی یا جھوٹ بولا، نہیں، وہ قابل احترام ہے۔ اے جی صاحب شاید یہ سمجھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس ڈیٹے کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے سبمٹ کرا چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے وہ پہلے جو میں نے کہا کہ 32 اداروں کا ڈیٹا اور 5000 کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کرایا امپلائیز کا، شاید اے جی نے اس زمرے میں ہمیں کہا ہوگا کہ وہ میں نے جمع کرایا ہے۔ بہرحال پھر شاید اے جی صاحب کو احساس ہوا ہوگا کہ یار واقعی سپریم کورٹ نے تو مجھ سے طلب کیا تھا، اب یہ چیز ریٹرن نہیں تھی نا، بات یہ ہے، یہ چیز ریٹرن نہیں تھی۔ یہ کورٹ کے اندر جو دوست موجود تھے وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ شارٹ آرڈر دے چکی تو اس شارٹ آرڈر کے بعد اے جی کو مخاطب کیا گیا کہ آپ نے ہمیں ایڈیشنل ڈیٹا یعنی کہ جمع کرانا ہے، اور آپ نے حقیقت بتانی ہے کہ ٹوٹل امپلائیز 16,000 تھے، 5,000 ہیں، 6,000 ہیں، 7,000 ہیں، کتنے ہیں؟ تو اے جی نے کہا میں جمع کرا دوں گا۔ شاید اے جی صاحب کی پھر ذہن سے یہ بات نکل گئی ہوگی، 29 دسمبر کو جب ہم نے ان سے پوچھا تو پھر ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ یار واقعی سپریم کورٹ نے تو مجھ سے ڈیٹا طلب کیا تھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر 31 دسمبر کو اسی وجہ سے اے جی آفس سے ایک لیٹر نکلتا ہے۔ اب میں یہ چیز ایکسپلین کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ لیٹر بھیجے جو اے جی آفس سے نکلا، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، طیب بھائی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، تو میں اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ سمجھ جائیں نا، اور یہ بھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ تمام متعلقہ محکموں سے، ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا مانگتی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں وہ غلط ڈیٹا نہ دیں۔ اگر وہ غلط ڈیٹا دیں گے تو بہت سارے دوست جو ہے وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ ریزن یا ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ چیزیں ہوں گی، اور اسی وجہ سپریم کورٹ کو دیکھیں، بات سپریم کورٹ کی ہے نا، سپریم کورٹ کو یہ ڈیٹا ریکوائر ہے تو سپریم کورٹ نے طلب کیا نا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، 31 دسمبر کو اے جی آفس سے لیٹر نکلتا ہے، اور پھر اس لیٹر پہ جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی بنتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی۔ تو میں کمیٹی کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں لیٹر کو آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ لیٹر میں جو کنٹینٹ ہے، لیٹر میں پوچھا کیا گیا ہے اور لیٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب لیٹر میں جو ہے وہ تقریباً 6 نکات ہیں، یعنی کہ 6 پوائنٹس ہیں جو طلب کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ آرڈیننس کے تحت کتنے ملازم بحال ہوئے تھے جب آرڈیننس آیا ریسٹور، جس میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2009 اور 2010 میں جب یہ آرڈیننس 3-4 آرڈیننس آئے تھے کہ اس کے تحت کتنے جو برطرف ملازمین تھے وہ بحال ہوئے، اور پھر 17 اگست کے فیصلے سے کتنے ملازم برطرف ہوئے، یہ آرڈیننس والی بات۔ پھر آگے وہ اے جی صاحب لکھتے ہیں کہ کتنے ملازمین نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی، یہ بھی ہمیں بتایا جائے، اور یہ بھی کہ ابتدائی طور پر جو فلاز موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ میں 1996 اور 1999 یعنی کہ کی برطرفی سے پہلے وہ فلاز کیا تھے۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آرڈیننس اور ایکٹ کے تحت کتنے ملازمین بحال ہوئے، اور ان میں سے کسی نے عدالت سے رجوع نہیں کیا، کیا وہ ابھی تک برطرف ہیں یا ریسٹور ہیں، ان کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہ آرڈیننس اور ایکٹ کے تحت جو ملازم بحال ہوئے کیا وہ انہی پوسٹوں پر تعینات ہوئے جہاں سے ان کی برطرفی ہوئی، یا ان کے لیے کوئی نئے عہدے یا نئی پوسٹیں کریٹ کی گئیں، یہ بھی بتایا جائے۔ اور یہ بھی کہ اگر نئے عہدے اور پوسٹیں ان کے لیے تخلیق کی گئیں، بنائی گئیں، تو پھر ان کا سٹیٹس کیا تھا، کیا وہ مستقل تھیں، عارضی تھیں، کنٹریکٹ پہ تھیں، کیا تھا، وہ بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ یہ لکھے کہ ایز سون ایز پاسبل یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے۔ تو یہ 31 دسمبر کا لیٹر ہے جو میں نے آپ کو اس کے چند خد و خال جو امپورٹنٹ تھے، جو اہم چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے پڑھی ہوں گی۔
اچھا، میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اسی وجہ سے بتایا تاکہ وہ جو کنفیوژن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی 3 رکنی کمیٹی کیوں بنی ثناء الاسلام جو ڈپٹی سیکرٹری ریویو بورڈ ہیں ان کی سربراہی میں، تو وہ اس وجہ سے بنی۔ اب یہ ثناء الاسلام جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ریویو بورڈ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ریویو بورڈ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ان کی اس میں بنی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نااہل انسان ہے، نہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہی آپ کی اپوائنٹمنٹ والا لیٹر بعد میں نکالا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے نکالا، لیکن بات یہ ہے کہ ثناء الاسلام جو ہیں یہ ریویو بورڈ کے اگر ڈپٹی سیکرٹری ہیں تو ان کو تو پہلے ریویو بورڈ والوں کا میٹر تو دیکھنا چاہیے نا بھائی، وہ تو آپ کے انڈر آ رہے ہیں نا۔ تقریباً 400 امپلائیز ہے جو ریویو بورڈ کے زمرے میں آتا ہے، جن کو 2009 یا 2010 یعنی کہ غالباً 2009 ہی ہے، 2009 میں ریویو بورڈ نے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ریویو بورڈ نے جن کو بحال کیا تھا وہ اب بحال نہیں ہو رہے، حقیقت میں وہ بحال نہیں ہو رہے، ادارے ان کو بحال نہیں کر رہے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو، یہ ثناء الاسلام جو اب اس کمیٹی کا ہیڈ ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سر یہ اب آپ کی رسپانسیبلٹی بنتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اب وہ اس میں ریویو بورڈ میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے انڈیویجول کیسز تھے، کسی کے اوپر مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن لگا ہوا تھا، کسی کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا ایلیگیشن تھا، کسی کے اوپر ایسے بہت سارے ایلیگیشنز ہوں گے، تو وہ تو میں نے کاروائی نہیں دیکھی، مجھے آئیڈیا نہیں 2009 میں ریویو بورڈ کی کیا کاروائی ہوئی تھی، لیکن ریویو بورڈ جو ہے وہ کورٹ آف لا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ مس کنڈکٹ میڈیکل گراؤنڈز پہ یا ابسینس آف ڈیوٹی پہ جو لوگ برطرف ہوئے وہ ریسٹور نہیں ہوں گے، تاہم سپریم کورٹ کے اس میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے یہ جو چیزیں تھیں، اگر ان تمام معاملات کو کسی کورٹ آف لا نے سیٹسائیڈ کر دیا، اداروں کے جو الزامات ان پہ لگائے گئے تھے اگر ان کو کسی بھی کورٹ آف لا نے سیٹسائیڈ کر دیا ہے تو پھر وہ بحال سمجھے جائیں گے۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اب لوگوں کے مسائل یہ آ رہے ہیں۔ اچھا، جب اداروں میں نکالا گیا 1996 اور 99 میں تو صاف ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن تو لگایا، کچھ پہ یہ پولیٹیکل ریونج کے طور پہ، اب ہر ادارے کی اپنی منطق تھی، اس کا اپنا جو سربراہ تھا یا جو چیزیں تھیں ان کی اپنی سوچ تھی، کسی نے تو اوپر سے لیٹر آیا تو برطرف کر دیا اور کسی نے ایلیگیشن لگا دیا، خام خواہ ایلیگیشن لگا دیا، کسی کی جو ہے پور ایفیشنسی پہ ڈال دیا، کسی کو ابسینس آف ڈیوٹی میں ڈال دیا، کسی کو جو ہے وہ مس کنڈکٹ میں ڈال دیا گیا۔ تاہم پھر کیا ہوتا ہے جب 2009 اور 2010 میں ان کی بحالی کا پروسیس ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ریویو بورڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اب ریویو بورڈ میں باقاعدہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ریویو بورڈ ہے اور یہی سیکرٹری صاحب جو ہے ڈپٹی سیکرٹری ریویو بورڈ ثناء الاسلام، ٹھیک ہے، یہ انہی کے اب یہ دائرہ اختیار میں یہ چیزیں، اس ٹائم تو کوئی اور ہوگا لیکن چونکہ یہ ریویو بورڈ میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی کے دائرہ اختیار میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس حوالے سے ایکشن لیں، کیونکہ ریویو بورڈ کی جب میٹنگیں ہوئی تھی 2009 2010 میں یا ان کی اجلاس کی ریویو بورڈ کی کاروائیاں ہوتی تھی تو اس میں وہ کورٹ آف لا ہے بھائی، وہ ایسے نہیں ہے، اس میں جو متعلقہ امپلائیز تھے جنہوں نے وہاں پہ رجوع کیا ہوا تھا ان کو بلایا جاتا تھا، نوٹس دیے جاتے تھے، اداروں کو نوٹسز ہوئے، پھر باقاعدہ ہیرنگ ہوتی تھی اور میر ہزار خان کھوسو اس ٹائم ہیڈ کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں یہ ریویو بورڈ کے اجلاس ہوتے رہے یا اس کی کارروائی ہوتی رہی، ان کی جو ہے وہ انہوں نے اداروں کا بھی موقف سنا، امپلائیز کا بھی موقف سنا اور انہوں نے بہت سارے امپلائیز کو جو ہے تقریباً 400 امپلائیز بنتا ہے اس کو بحال کر دیا، کسی پہ مس آف کنڈکٹ کا تھا، کسی پہ ابسینس آف ڈیوٹی کا تھا، یہ سب کچھ تو ان کو بحال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ 2009 میں تو بحال ہو گئے، پھر یہ لوگ کام کرتے رہے، ریویو بورڈ والے 17 اگست 2021 کے فیصلے سے یہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب پھر کیا ہوتا ہے جب یہ متاثر ہوئے اس کے بعد ریویو، یہ آپ کے سامنے سارا پروسیس چلا، سپریم کورٹ میں ریویو میں میٹر چلا گیا، ریویو میں پھر 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا، اب یہ لوگ بحال تو ہو گئے، 17 دسمبر کے فیصلے میں بحال تو ہوئے، لیکن اب جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بحال نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ جو ہے وہ مس کنڈکٹ میں آتے ہیں، آپ ابسینس آف ڈیوٹی میں آتے ہیں، پور پرفارمنس میں آتے ہیں، فلاں چیز میں آتے ہیں، فلاں چیز میں آتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور ہم اس پہ بحال نہیں کرتے۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ آگے یہ نہیں لکھ رہے کہ سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر ان کا معاملہ اگر کسی کورٹ آف لا نے ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے تو پھر وہ بحال ہی سمجھے جائیں گے، یہ سپریم کورٹ ہی کہہ رہی ہے، لیکن وہ اس چیز کو پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ رہے۔ تو اسی وجہ سے میری یہ ثناء الاسلام جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کو ابھی جو مینڈیٹ ملا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، جو آپ کو ذمہ داری ملی ہے، آپ اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرائیں، آپ تمام متعلقہ اداروں سے ڈیٹا کلیکٹ کرائیں۔ لیکن پہلے یہ ریویو بورڈ والا بھی میٹر دیکھیں، یہ بھی سر آپ کے ڈومین میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہی ریویو بورڈ تھا، تو آپ ان کے معاملات کو دیکھیں اور ایز سون ایز پاسبل ان کو جو ہے وہ اپنے پوسٹوں پہ جو ہے وہ ری انسٹیٹ کریں، ریسٹور کریں۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ ڈیٹے کے اوپر، اور کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، یا یہ کمیٹی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوگی مختلف اداروں سے، مختلف محکموں سے، مختلف کارپوریشن سے، ٹھیک ہے، یا مختلف وزارتوں سے، جو ان کے ساتھ ان کے جو ذیلی ادارے ہیں یا ان کے ذیلی جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہوگا، یا شاید کیا جا بھی چکا ہو۔ لیکن اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا ایک چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان کو بحال ہوئے تو ان کے متعلقہ ادارے یا تو موجود نہیں تھے، یا وہ کسی اور میں ضم ہو چکے تھے، تو پھر ان امپلائیز کا کیا ہوا؟ ان امپلائیز کو پھر مختلف اور اداروں میں جو ہے وہ بھیجا گیا، جہاں پہ پھر باقاعدہ ان کے ٹیسٹ ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایف بی آر میں بھی کچھ لوگ بھرتی ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب 2009-2010 میں بحالیاں ہوئی تو ایف بی آر میں لوگ چلے گئے، ای او بی آئی میں چلے گئے، او پی ایف میں چلے گئے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن میں یہ لوگ گئے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ایف بی آر کی، میں آپ کو ایف بی آر والوں نے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لکھا ایف بی آر کو کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ سرپلس امپلائیز میں آ رہے ہیں، یا کیا وہ ہوتا ہے سرپول، کوئی ایک ٹرم ہوتی ہے بہرحال، کہ یہ اس میں آ رہے ہیں، تو کیونکہ ان کے ادارے جو ہیں وہ ضم ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں یا کچھ ایسا ہے۔ اب یہ ملازمین تو ہیں حکومت پاکستان کے، تو اب آپ نے جو ہے ان کو ضم کرنا ہے اپنے اندر۔ تو ایف بی آر والوں نے کیا کیا، باقاعدہ ان کا بورڈ بیٹھا، ان کی ترتیب ہوئی، انہوں نے ان کی دوبارہ وہ جس پوسٹوں پہ تھے انہی پوسٹوں سے متعلق ان سے انٹرویو لیے گئے، ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے، انہوں نے ٹیسٹ دیے، وہ انہوں نے کلیئر کیا، کلیئر کرنے کے بعد یہ اپنے اداروں میں بھی آ کے بیٹھے۔ یعنی کہ وہ جو بھی ان کو ڈپارٹمنٹ ملے، ایف بی آر کی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ ایف بی آر میں چلے گئے۔ اب یہ ایف بی آر میں کام کر رہے تھے، 17 اگست کے فیصلے سے یہ متاثر ہوتے ہیں، اور ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ادارے ہوں گے، تو اس وجہ سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جانا ہے اس کو کیئرفل یا محتاط طریقے سے کیا جائے، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ رہ نہ جائے، کوئی ایسا ادارہ رہ نہ جائے۔ کیونکہ جب میری کمیٹی والوں سے بات ہوئی تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خود کمیٹی کے ہی نالج میں نہیں ہیں یار، 72 ادارے یا ان سے کارپوریشنز، محکمے، یہ بہت سارے بنتے ہیں، تو کمیٹی والوں کے پاس تو وہی ڈیٹا آیا ہوگا کہ جنہوں نے ان سے اپروچ کیا ہوگا کہ یار یہ ہمارا ادارہ ہے، اس میں 50 تھے، 40 تھے، 30 تھے، 100 تھے، جتنے تھے، تو انہوں نے وہ ڈیٹا مرتب کیا ہوگا یا اس حوالے سے۔ اب بہت سارے ادارے ایسے ہیں، مثال کے بیت المال، اب بیت المال کا کسی کو نہیں پتا، اور حقیقت میں بیت المال میں بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے، بہت سارے ادارے ہیں۔ اچھا، پھر جو مین تھے وہ بحال کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ادارے جن میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ جن سے متاثر ہوئے، 20 تھے، وہ بحال نہیں کر رہے۔ میں آپ کو زیڈ ٹی بی ایل کی مثال دیتا ہوں، تقریباً 40 لوگ بنتے ہیں، 30 سے 40، وہ بحال نہیں ہو رہے۔ سول ایویشن والے بحال نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایف آئی اے میں بھی لوگ تھے، ایف آئی اے، جی ایف آئی اے کی بات کر رہا ہوں، ایف آئی اے والے 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 10 ہوں گے، ایف آئی اے والے بحال نہیں ہو رہے۔ اچھا ایف آئی اے والے بحال نہیں ہو رہے، ای او بی اے والے بحال نہیں ہوئے، بیت المال والے بحال نہیں ہو رہے، زیڈ ٹی بی ایل والے بحال نہیں ہو رہے، ایف بی آر والے بحال نہیں ہو رہے، او پی ایف والے بحال نہیں ہو رہے۔ اچھا، فیڈرل لینڈ کمیشن والے بحال نہیں ہو رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر لوگ موجود تھے، پی ڈبلیو ڈی کے لوگ ہیں، واپڈا کے لوگ ہیں، سول ایویشن کے لوگ ہیں، این اے آر سی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹ آفس کے لوگ ہیں، پی اے کے لوگ ہیں، یہ وہ ادارے ہیں، ان اداروں کے لوگ بھی ابھی تک بحال نہیں ہو رہے۔ یعنی کہ بہت سارے ادارے اور بھی ہوں گے، یہ تو میرے نالج میں جو آ رہے ہیں، یا کچھ کمیٹی والوں نے بھی اس سوال سے کوئی ڈیٹا مرتب کیا ہوا ہے، پی ڈبلیو ڈی کا، کہ واپڈا کا، ان کا، اور ان کے ڈیٹے میں بھی جو کمیٹی کے پاس ہے وہ اتنا ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ میں پھر سے کہ بھئی ایف بی آر والے تھوڑے سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایف بی آر والوں کو چاہیے کہ یار خدا آپ تو ان کو بحال کر دو، آپ نے تو ان کے ٹیسٹ بھی لیے تھے، سارا ایک پروسیس آپ نے خود کمپلیٹ کیا، جو ایف بی آر کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، پھر آپ ان کو، یہ اتنے اچھے ایفیشینٹ امپلائیز تھے کہ یہ آپ کی جو کارکردگی اور جو اینول جائزہ لیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ یہ ٹاپ پہ رہتے رہے،
تو آپ ان کو بحال کر دو۔ اسی طریقے سے ای او بی آئی کے دوستوں نے مجھے اپروچ کیا، وہ ای او بی آئی کے لوگ نہیں کر رہے، بیت المال کے کچھ لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے، پھر یہ زیڈ ٹی بی ایل، اس کا میں نے پہلے بھی کہا، زرعی ترقیاتی بینک میں جو ہے وہ نہیں کر رہے یار، یہ چھوٹے گریڈ کے بھی لوگ ہیں، اس میں کچھ افسران لیول پہ بھی لوگ ہیں، وہ بیچارے دیکھیں وہ ذہنی اس میں ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی میں نے اداروں کے آپ کو نام بتائے ہیں، تو یہ ادارے جو ہیں وہ بحال بھی نہیں کر رہے اور پھر ڈیٹا بھی صحیح طور کے اوپر نہیں ہے۔ کم سے کم جو لوگ ان اداروں کو پتہ ہوگا نا کہ بھئی ہم نے کتنے 17 اگست والے فیصلے سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، ان کو تو سب پتہ ہے نا، انہوں نے ٹرمینیٹ کیا تھا نا، تو بھئی آپ کم سے کم ان کو تو بحال تو کرو۔ اور پھر میری وہ ثناء اللہ جو ہیں اپنا ثناء اسلام ڈپٹی سیکرٹری جو ریویو بورڈ ہے، ان سے بھی یہ بنتی ہے، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ سر آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہو، آپ بڑے محتاط طریقے سے ڈیٹا بھی کلیکٹ کرو، اور ڈیٹے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس ادارے سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اس ادارے کو یہ بھی پابند کرو بھائی آپ اپنے ملازمین کو بحال کرو۔ پہلے تو ان کو ڈپٹی سیکرٹری ریویو بورڈ کو چاہیے کہ پہلے تو وہ اپنے ریویو بورڈ والے لوگوں کو بحال کرائیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ ہونا ہے تو ان کو پہلے بحال کریں پھر وہ چیزیں کریں۔ تو یوں آپ جس ادارے سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے پہلے اس سے تفصیلات تو آپ سب لے رہے ہو، اس کو یہ بھی پابند ساتھ ساتھ بناتے جاؤ کہ آپ بحال بھی کر رہو، بحال کر کے آپ ہمیں ڈیٹا دو، یہ پابند کرنا چاہیے۔ اور وہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں ملازمین بحالی کے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والی، ڈیٹا کلیکشن والی کمیٹی یا امپلیمنٹیشن والی کمیٹی، آپ اس کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ جن اداروں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ان اداروں کو ساتھ پابند بھی کیا جائے کہ آپ نے جو ہمیں ڈیٹا دینا ہے وہ ملازمین کو بحال کر کے آپ ڈیٹا دیں، تاکہ یہ جو ہیومنٹیرین بیسز کے اوپر اس معاملے کو اوورال اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بھی اسی انسانی بنیادوں کے اس پر جو ہے یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ یار جن لوگوں کی تنخواہیں 5 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی، اچھا پھر یہ ایشو یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا، ایک تو یہ بیچارے ریسٹور نہیں ہو رہے، ری انسٹیٹ نہیں ہو رہے، ڈیٹے میں کنفیوژن ہے، پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو بیچارے ری انسٹیٹ ہو چکے ہیں، چاہے وہ ایس ایس جی سی کے ہوں، ایس این جی پی ایل میں ہوں یا اس میں آئی بی کے ہوں، خاص کر یہ ادارے، یہ تنخواہیں ان کی نہیں بن رہی، وہ 3-4 ماہ کی جو پینڈنگ تنخواہیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی ہیں ان کو، یعنی کہ بحالی کا پھر فائدہ کیا؟ کم سے کم آپ ان کو ٹھیک ہے ججمنٹ تو جب بھی آئے گا، دیکھو اب تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید سیکنڈ ویک میں آ جائے، لیکن ابھی تو ڈیٹا نہیں گیا بابا، ججز کے پاس ڈیٹا جائے گا تو ججمنٹ آئے گا نا، یہ عام سی بات ہے۔ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ بابا ججمنٹ کب آئے گا؟ سمپل سی بات ہے کہ ڈیٹا جائے گا تو ججمنٹ آئے گا نا۔ تو اسی وجہ سے ملازمین کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہیں، اور ایک تو ڈیٹا کلیکشن جو ہو رہی ہے اس میں بھی وہ اپنا رول پلے کریں، اور پھر یہ کمیٹی جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ جو بحال نہیں ہو رہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کو بھی اپروچ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ ان کی بحالی کے، آپ نے چونکہ لیٹر بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بحال بھی کرائیں۔ تو یہ ایک تھا، لیکن اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ابھی وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، تو ہم پھر اس پہ جو ہے جو مسائل آتے ہیں یا آتے رہیں گے ہم ان پہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ تک چیزیں پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن یہ چیزیں پہنچانا ضروری تھا کیونکہ یہ جو اے جی کا لیٹر آیا، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی کمیٹی بنی، اس پہ لوگ کنفیوز تھے، تو میں نے کہا میں آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کر دوں، ابہام دور کر دوں اور آپ کو بتلا بھی دوں تاکہ آپ چوکنے بھی رہو، محتاط بھی رہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے اس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔